अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बिल्कुल एजुकेशन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमारा मकसद भी यही है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन को किस तरह हम उनको बढ़ाएँ और किस तरीके से बेहतर जो इक़दामात वो होने चाहिए, जिससे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर पढ़ने जाएँ और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएँ। क्या किस तरह कोलैबोरेशन हो, बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हमें कराची से ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, मुतअद्दिद किताबों के आप मुसन्निफ हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी से। और हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक साहिबा ने। आप गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इस वक्त वाइस चांसलर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को सलाम मोहब्बत, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रुखसार साहब, हम आपकी जानिब पहले आएंगे। ये बताइए कि जो हायर एजुकेशन के हवाले से आप बहुत सारे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि रिसेंटली इस वक्त हायर एजुकेशन को आप किस नजरिए से देख रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाकिर अली साहब आपको और डॉक्टर रुबीना साहिबा आपको, और बहुत शुक्रिया शाकिर साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस तरह का खूबसूरत प्रोग्राम और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में, उसके लिए मुझे इनवाइट किया। और मैं आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुत से प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। और इस जो मैं ये कहूँगा कि बड़े काम के लिए कि जो हायर एजुकेशन की प्रमोशन के सिलसिले में आप जो काम कर रहे हैं उसमें उनका भी कॉपरेशन शामिल होगा। शाकिर साहब, जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन या हायर एजुकेशन जो है वो उस पर जो भी कमीशन का काम है वो बहरहाल वो कर रहे हैं और वो जो बेहतर समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो अभी स्टार्ट में जो आपने कोलैबोरेशन की बात की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, एमओयू साइन करने चाहिए और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। वैसे तो अगर मैं यूरोपियन या मगरबी वाली देखूं तो वहाँ पे तो शायद स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इस तरह से नहीं होगा कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर तो जाते ही हैं लेकिन वहाँ से स्टूडेंट आए। लेकिन ये कि बहरहाल हम फैकल्टी एक्सचेंज ज़रूर कर सकते हैं और साथ साथ हम रिसर्च एक्सचेंज जो है, रिसर्च में हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ही के प्लेटफॉर्म से मैंने जब वो एम्बेसडर्स के साथ जब प्रोग्राम आपने किए थे तो उसमें मेरी जब बात हुई थी एम्बेसडर्स के साथ तो मुझे खुशी हुई थी। तो मैं ये प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना साहिबा के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने जितने भी एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने सब ने ही अपने कॉपरेशन का भरपूर जो है हमें यकीन दिलाया और उन्होंने बल्कि बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स को जो है ना वो कॉपरेट करेंगे, किस तरह से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ उनको अप्रोच करती हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो एमओयू साइन करना चाहते हैं। और उसी तीन जो पॉइंट मेरे थे कि स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो उसी पर उनका भी इंटरेस्ट था। तो ये देखिए ना, अब ग्लोबल विलेज का दौर है और अब इंटरनेशनलाइजेशन है। अब हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हो या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन हो, हम कोई एक रीजनल या मुल्की या एक इलाकाई सतह पर नहीं बल्कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पर आकर हमारी एजुकेशन का मियार हुआ करता है। जी प्रोफेसर डॉक्टर साहब हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त आप मौजूद भी हैं यूनिवर्सिटी में। मैडम, हम पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमें बताएं, थोड़ा सा हमें पता चले कि हमारी जो वाइस चांसलर्स हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से, ताकि हम थोड़ा सा अपने जो नाजरीन हैं उनको इल्म दे सकें कि हमारे जो लीजेंड हैं वो किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और वो इस मकाम पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच शाकिर अली, आपने मुझे इनवाइट किया, और प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। मैं पिछले 2 साल से वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं लास्ट 32 ईयर्स से पाकिस्तान, इंग्लैंड और चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में काम करती रही हूँ। कहीं मैं एज ए रिसर्चर
رہی ہوں, کہیں پوسٹ ڈاک, اور زیادہ تر ٹائم پاکستان میں گزارا ہے. جیسے کہ ابھی رخسار صاحب احمد صاحب نے بتایا کہ کولیبوریشن ریئل ٹرم میں ہمیں کرنی ہے, تو اصل میں میرے آگے آنے کی وجہ یا سبب بھی یہی بنا ہے کہ میں نے کولیبوریٹو ریسرچ پہ بہت فوکس کیا اپنی پوری زندگی میں. جو میرے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس پہ میں نے کام کیا, چائنا کے ساتھ کام کیا, سویڈن, یو کے اور یو ایس اے کے ریسرچرز کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور پروڈکٹس اینڈ پروسیسز کو ڈیولپ کیا. میرا زیادہ تر کام میری پی ایچ ڈی انوائرمنٹل انجینئرنگ میں ہے, اور میری پوسٹ ڈاک گلاسکو یونیورسٹی سے میں نے کی. اور اس دوران جو بھی ریسرچ آؤٹ پٹ آئی وہ ڈفرینٹ ایجادات کی فارم میں آئی یا پروسیسز یا پروڈکٹس کی فارم میں آئی, جس میں جو کولیبریٹو ورک ہے اس سے ہماری ریسرچ گروپ نے کیا جنریٹ کیا. اس نے انڈسٹری کے میٹل انڈسٹری, جو میٹلرجی انڈسٹری ہے, اس کے ایفلوئنٹ سے الٹراسونک ویوز, بالائے صوتی جو ساؤنڈز ہیں, ان سے میٹلز کو ریکور کر کے شیٹس کی فارم میں بنایا اور اس کو انڈسٹری میں واپس بھیجا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف انڈسٹری کا ریونیو انکریز ہوا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو زہریلے مادے ہیں یہ جب پانی میں جاتے ہیں اور وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری بونز کو تباہ کرتے ہیں, ہماری کڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور ہمارا جو برین ہے اس میں ٹیومر پیدا کرتے ہیں. تو اس کا ڈبل فائدہ ہے, ماحولیاتی بھی ہم نے سیو کر لیا اپنے آپ کو اور بینیفٹ بھی دے دیا. اسی طرح جو شوگر انڈسٹری ہے اس کے ویسٹ سے ہم نے پلاسٹک مٹیریل ایسا بنایا جو ہارٹ کے سٹنٹس, جو ہارٹ کی شریانیں ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے سٹنٹس بنانے کے کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اسکن گرافٹنگ میں, آرٹیفیشل اسکن گرافٹنگ میں, اور جو سیف فوڈ پریزرویشن کی جو میتھڈز ہیں اس میں جو پلاسٹک یوز ہونا چاہیے جو بایو ڈیگریڈیبل ہے وہ ہم نے بنایا. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اور بھی پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے کیے ہیں, جس میں یو ایس اے کے ساتھ جو ہم نے پروجیکٹ کیا وہ بہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے جہاں پیسٹی سائڈس کا بے انتہا استعمال ہوتا ہے, اور تو وہ پانی میں پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور جب ہینڈ پمپ سے فارمرز اس کو نکالتے ہیں تو وہ پیسٹی سائڈس باڈی کا پارٹ بنتی ہیں, اور وہ مین کیا کرتی ہیں فارمرز کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتی ہیں, اور بہت ساری اور ڈیزیزز ان میں کریٹ ہوتی ہیں, اسکن ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے ہم نے بایو فلٹرز بنائے جو آٹومیٹیکلی انوائرمنٹ سے ہی نکالے ہوئے مائکرو آرگنزمس کو اس کا پارٹ بنایا, اور پانی آٹومیٹک صاف ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ایک ہمارا پروسیس تھا. اس کے علاوہ ہم نے, چونکہ فیصل آباد ہے, فیصل آباد سے میرا ویسے ہی تعلق ہے, میرے گریڈ پیرنٹس اور یہیں کے ہیں, تو میں نے یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ فوکس کیا, اور سویڈن کے ساتھ جو ہم نے مائکروبیل فیول سیلز ڈیزائن کیے جس میں انڈسٹری ایفلوئنٹس کو کم خرچ میں پانی اس کا صاف کرنے کے میتھڈز ڈھونڈے. تو وہ بھی ہم نے انڈسٹری کے لیے وہ ریڈی ہے. پھر ہم نے جو ایک امپورٹنٹ کام, میرا میجر کام ہے ویسٹ انٹو پروڈکٹ. تو جو چائنا کے ساتھ ہم نے کام کیا اس میں ہم نے جو فیلڈ ہے اس میں جو ہسک ہوتی ہے اور آخر میں وہ اس کو برن کر دیتے ہیں اور وہ ایئر کی پولوشن پیدا کرتا ہے, تو اس ہسک سے کو ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی میں کنورٹ کیا, اور اس کے لیے جو پائلٹ پلانٹ ہے وہ اس وقت کانسیٹس لاہور میں نصب ہے اور اس میں وہ کام کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پروڈکٹس جو لیب میں ہم بناتے ہیں ایز اے ریسرچر ان کو مارکیٹ کیا ہے, جس میں سے پانی کو انالائز کرنے کے لیے کٹس بنائی گئی ہیں. اور وہ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں یا جو ہم نارمل پرسن ہیں, ہمیں انالائز کرنے کے لیے لیب میں جانا پڑتا ہے, اپنا پانی یا اپنی فوڈ کا سیمپل لیب میں دیں, پھر مہینوں انتظار کریں. اس کی بجائے بہت ہی نامنل پرائز میں وہ ہم نے کٹس بنائی ہیں جو کہ عنقریب آپ کے پاس بھی پہنچیں گی, اور آپ اپنا پانی گھر بیٹھ کے ہی اس کو انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کوئی پیتھوجنس تو نہیں موجود, اور جو کہ آج کل کراچی میں تو بہت مشکل ہے. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ, کراچی میں تو کافی پانی کے حوالے سے پریشانی چل رہی ہے, اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ جی بالکل. ایک تو سب سے پہلے تو انالیسس کرنی ضروری ہے, اور دوسرا آئیڈیاز تو پروجیکٹس تو کافی سارے ہیں, جس میں سے ایک مین پروجیکٹ جس پہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے صاف پانی بنانا نہیں ہے, اس کو صاف کرنے پہ زیادہ خرچ نہیں کرنا, آپ نے گندے پانی پہ فوکس کرنا ہے. اس کو ٹریٹ کر کے
آگے اگر ہم دیں گے تو وہ ہمارے واٹر ٹیبل تک جائے گا تو وہ ہمیں صاف پانی ملے گا. تو اس کی ٹریٹمنٹ کا لو کاسٹ میتھڈ میں نے میلوں لمبی جو ہمارے گندے نالے ہیں ان کے لیے پروجیکٹ ہے, لو کاسٹ ہے, جس میں ہم نے انلسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹریز اینڈ پلانٹس اینڈ ہربز اینڈ ایکو سسٹم, ایک پورا فلورا فانا کا ایکو سسٹم پیدا ہو جاتا ہے جس میں وہ آٹومیٹیکلی قدرتی نظام ہے جس سے وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں 1-2 سالوں میں, اور پانی خود بخود صاف ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کے کافی پروجیکٹس ہیں جو ہم نے امپلیمنٹ بھی کیے ہیں. واسا فیصل آباد کو بھی ہم نے ایسا پروجیکٹ دیا تھا فلوٹنگ ویٹ لینڈ کا, جو انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے مطلب جو انوائرمنٹلسٹ ہیں, جو ریسرچرز ہیں, ان کے پاس پروڈکٹس تو بہت ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں انڈسٹری کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب انڈسٹری یونیورسٹی لنکیجز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی نے انڈسٹریز کو اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے کریکولر ڈیولپمنٹ میں, جس میں ہم ان کی جو مشورے ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اپنی کریکولا کو اس حساب سے امینڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے ہماری ایک اہم سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس وقت آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ بہت ساری ریسرچ کر رہی ہے, آپ خود ریسرچ سے وابستہ ہیں, اور پانی کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا ایک آئیڈیا پیش کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کو اس لیول پر لے کے آ رہی ہے جس طرح سب کوشش کر رہے ہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈفرینٹ رینکنگ ایجنسیز ہیں, جیسے ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں 1500 یونیورسٹیز کی انہوں نے رینکنگ کی ہے ریسنٹلی مارچ میں 2021 میں, اور 90 کنٹریز کو انہوں نے شامل کیا. اس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان میں ہماری 4th پوزیشن آئی. تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو ابھی صرف 2013 میں بنی ہے, اور لیکن یہ ایز اے کالج 1938 سے کام کر رہا ہے, تو یہ آلریڈی اسٹیبلشڈ تھی تو یونیورسٹی بنی. اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اگر جو فیمیل ہیں ہمارے پروفیشنلز, وہ بہت فوکس ہو کے کام کرتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ نے ریسرچ کروانی ہے تو آپ فیمیل پروفیشنلز کو, سائنٹسٹ کو دے دیں, تو وہ آپ کو بڑی اچھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کام کر کے دیتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. اس وقت ایک امپورٹنٹ چیز ہماری یونیورسٹی کی ہے کہ ہماری یونیورسٹی پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اس لیے بھی آتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 16,000 فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے تقریباً 64 پروگرامز ہیں, BS, MS, PhD پروگرامز ہیں, اور ابھی الحمدللہ 7 جو گریجویٹ ہو چکے ہیں PhD کر چکے ہیں. تو یہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو باہر بھیجا جاتا ہے, یعنی اسکالرشپس وغیرہ اس طرح؟ جی, جو ماشاء اللہ سے پنجاب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ بہت سپورٹ کرتا ہے ہمیں, یعنی سب کو ہی کرتا ہے, پورے پاکستان کو. تو اس میں ہمارے بھی اسٹوڈنٹ فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس کمپیٹ کرتے ہیں, اور ہر سال جو ہے 25% فیکلٹی اس کو الاؤڈ ہے وہ جائے اور واپس پھر آئیں. تو یہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. ایک چیز امپورٹنٹ جو میں بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ یوزلی تھوڑا فیمیل ایجوکیشن پہ تھوڑی نکتہ چینی لوگ کرتے ہیں کہ شاید فیمیل جو ہیں وہ گریجویٹ ہونے کے بعد سوسائٹی میں ڈائریکٹ جا کے کام نہیں کرتے, لیکن اب وہ بھی تقریباً ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے جب ٹیکنالوجی اتنی آگے آئی ہے اور فری لانسنگ ہو گئی ہے, انٹرپرینیورشپ اتنی بڑھ گئی ہے. تو ہمارے کافی اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت کمپیوٹر سائنس, IT ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ ای روزگار بڑا اچھا پروگرام ہے, اور اس میں ہمارے کافی اسٹوڈنٹس کافی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. تو بہت عمدہ بات کی ہے پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب. اب ہم بہت سارے سوالات ہیں اور کھانسی بھی اس میں آ جاتی ہے بسا اوقات کے, اور سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں, اور پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ نے بڑے عمدے کام کیے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اچھے ریسرچ کی ہیں اور جس طریقے سے وہ آئیڈیاز لے کر آئی ہیں, وہ ان کے خیال میں کہ اب وہ اور بھی جو وومینس ہے وہ اچھے طریقے سے وہ کر سکتی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت آپ اس وقت کراچی میں موجود بھی ہیں, آپ بھی مختلف ممالک میں جا چکے ہیں تھیسس کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کو جس طرح پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ بتا رہی ہیں، آپ نے اس وقت تک جو ریسرچ آپ لوگ کروا رہے ہیں اور معادلہ بھی ہو رہا ہے آنے جانے کا، اور بچے باہر بھی جا رہے ہیں، یہاں پر بھی آ رہے تھے پہلے لیکن اب ذرا کم ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سسٹم بحال ہوگا یا ہونے جا رہا ہے یا بس باتیں حد تک ہے؟ دیکھیے جو ابھی پینڈیمک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ اس کا چونکہ پاکستان پہ بھی اس کا اثر آیا. اچھا جو ریسرچ کی بات آپ نے کی کہ باہر سے جائیں ہمارے فیکلٹی ہو یا اسٹوڈنٹس ہوں اور یا وہاں سے آئیں، تو وہ چونکہ اب اس پینڈیمک سچویشن میں جو پچھلے 1.5-2 سال سے کنٹینیو ہے تو وہ تو پوری دنیا ہی ایک جگہ ٹھہر گئی ہے اور چیزیں اب آن لائن چلی گئی ہیں اور ایون ایجوکیشن بھی ریسرچ بھی ہو رہی ہے آن لائن ہو رہی ہیں. پہلے کانفرنسز ہوا کرتی تھیں ریسرچ پہ ہم جایا کرتے تھے، ابھی بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں لیکن وہ اب صرف ایک کمرے کی حد تک محدود رہ گئی ہیں. جس طرح سے ابھی آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو اسی طرح سے وہ آن لائن کانفرنسز ہو رہی ہیں، ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ریسرچ پبلش بھی ہو رہی ہے اور لیکن یہ اس سے کام رکا نہیں ہے. اور یہ اچھی بات یہ ہوئی ہے اس اکیڈمیا میں اور ریسرچ میں کہ جو یہ آن لائن کا یوز ہوا ہے اس سے چیزیں رکی نہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی جو بھی اکیڈمکس جو سیشنز ہیں وہ چل رہے ہیں اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی. ٹھیک ہے ایریا آف امپرومنٹ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہم نے پرفارم کیا ہے، ایریا آف امپرومنٹ ہے، موجود ہے اور اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن چیزیں رکی نہیں ہیں. ایجوکیشن یا اکیڈمیا میں یا ریسرچ میں چیزیں اپنی جگہ چل رہی تھیں جہاں پورا دنیا، پورا ملک یا دنیا، ہمارا ملک کو اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اثر نہیں پڑا، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں چیزیں جہاں تھیں وہیں رک گئی تھیں، ٹھہر گئی تھیں، ایک جمود کا سما تھا. تو اس وقت بھی پاکستان میں کام ہو رہا تھا اور خاص طور پہ اکیڈمیا میں چیزیں کوئی نہیں رکی. مجھے نہیں پتا کہ ایک دن کے لیے بھی پاکستان میں اکیڈمیا یا ریسرچ پہ یونیورسٹی لیول پر یا جو ہائر ایجوکیشن کا چونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو ہائر ایجوکیشن پر بھی ایک دن کے لیے بھی کام رکا ہو. دوسری بات یہ کہ میں آپ ہی کے چونکہ میں سن رہا تھا بڑے غور سے اور بہت کچھ میں جو ریسرچ کا کام ہوا اور جو 4th نمبر پر اس یونیورسٹی کی رینکنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ریسرچ کا اپنا ان کا جو ایک شوق ہے اور ریسرچ کا جو جس طریقے سے خود بھی ریسرچ میں رہی ہیں اور یہ 4th نمبر پہ شاکر صاحب اگر ان کی یونیورسٹی آئی ہے تو یہ صرف ریسرچ کی وجہ سے، کیونکہ یونیورسٹی سے ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں نارملی وہ ریسرچ کی ہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیے نا ایجوکیشن تو لوگ نارملی پرائیویٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، کالج میں بھی، اسکولز میں بھی، سب جگہ ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹی کا کام ایک ریسرچ کا ہوتا ہے. اور جو میں اکثر کہتا ہوں ابھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں آئی کنگریچولیٹ ڈاکٹر روبینہ کہ جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، میرے تقریباً اب تک میں 12 پی ایچ ڈیز کو سپروائز کر چکا ہوں، ڈگری بھی ایوارڈ ہو چکی ہے ان کو، تو ڈفرینٹ جو ہے وہ اس میں ڈسپلن میں، بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے، لاء میں بھی ہے، میڈیا میں بھی ہے. تو اس میں میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ریسرچ کا ٹاپک ہو تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اس کا فائدہ آپ کو یا آپ کے ملک کو، آپ کی قوم کو ہو رہا ہے تو اس پہ آپ جو ٹائم لگا رہے ہیں وہ صحیح ہے. ادروائز ریسرچ فار ریسرچ جیسے ہم کہتے ہیں تحقیق برائے تحقیق اگر ہو رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کا ضیاع ہے. وہ آپ اپنے سپروائزر کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، خود اپنا بھی کر رہے ہیں، اور اگر اس پہ کچھ فائنینس ہے تو وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. لیکن جو بڑی خوشی مجھے ہوئی ہے ڈاکٹر روبینہ نے جو بتایا کہ جو انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے ریسرچ میں، جس سے انڈسٹری کو، ہمارے ملک کو، جیسے پانی کے پر جو یہ بڑا زبردست میں کہتا ہوں بڑا کام کیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ نے ریسرچ کی ہے، اتنے ممالک میں رہی ہیں اور ایک نئے نئے آئیڈیاز سامنے لائی ہیں، اور فیصلہ آباد یونیورسٹی جو ہے ان کی وومین وہ رینکنگ میں 4th نمبر پر آ چکی ہے. آپ کے خیال میں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، حسن کارکردگی یا اور ایوارڈز آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ تو بس مختصر سی بات کہوں گا میں، پھر ڈاکٹر صاحبہ کا ٹرن ہوگا ان کو.
دیکھیے یہ جو اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے، تو ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کے جو کام ہیں اس پہ یقیناً ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تمغہ مل چکا ہوگا، چاہے وہ ستارہ امتیاز ہو یا تمغہ امتیاز ہو، جو بھی چیزیں ہیں جو آپ نے تمغوں کی بات کی. ویسے خود ان کا جو ماشاءاللہ جو کام ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اس میں جو ان کی ریکوگنیشن ہے وہ تمغوں سے کم نہیں ہے. ویسے کسی بھی تمغے کے لیے اپلائی اگر کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تمغہ نہ ملے اس میں. ان کو یہ اس لیول پر ہے. ظاہر بات دیکھیں نا، اس لیول تک جو وائس چانسلر کی پوزیشن تک پہنچتے ہیں جو لوگ، وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں ایک چونکہ پروفیسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی پروفیسر ہوتا ہے نا، چونکہ پروفیسر از دا ہائیسٹ اکیڈمک پوزیشن ایز اے ٹیچر. اور جہاں تک اگر ہم اکیڈمک سے ہائیسٹ پوزیشن سمجھیں تو ویسے تو ڈین کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ وائس چانسلر جو اس پروسیس سے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے وائس چانسلر کی ہائیسٹ پوزیشن ہے. چونکہ وائس چانسلر کی ذمہ داری جہاں ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے وہاں اکیڈمکس کی ہوتی ہے. تو یہ لوگ تو خود ایک پوزیشن کو اگر اچیو کر لیا تو وہی کسی تمغے سے کم نہیں ہے. لیکن یس آف کورس اگر یہ اپلائی کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی تمغہ. جی بالکل بالکل پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ، آپ سے ہی سوال ہے اب. تو یہ جو تمغہ جو ملنے دیے جاتے ہیں، اپریسیشن دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، آپ نے اتنا کام کیا ہے تو یقیناً آپ کو بھی ان چیزوں سے نوازا جائے یا نوازا جا چکا ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ جو ہمارے ہیروز وائس چانسلرس ہیں یا وہ فلمی ہیرو ہیں جو فلم میں کام کرنے والے؟ اس کا میں پراپر سے جواب شاید دے نہیں سکتی. ہیرو تو ہر وہ شخص ہے، چاہے وہ ریڑھی بھی لگا رہا ہے، حلال کما رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، وہ بھی ہمارا ہیرو ہے. ہمارا ہیرو تو کسان بھی ہے. یہ پوزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیرو ہر کسی کے اندر ہے. جو اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو وہ ہیرو ہی ہے اپنے لیے. دراصل کریکشن ہماری اپنی ہی ہے. میں وہی آج بات کری تھی کہ سسٹم بدلنا ہے تو ہم نے اپنے سے بدلنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا، کہا پروفیسر رخسار صاحب نے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ ریسرچ کو ریسرچ کے طور پہ نہ کر لو کہ 2 پبلیکیشنز ہو جائیں گی، پی ایچ ڈی ڈگری مل جائے گی، چلیں جی ریسرچ ہوگی. یہ اصل جو آپ نے کہا نا ڈاکٹر صاحب، وہ امپورٹنٹ ہے کہ کمیونٹی کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہے. ہم ایک چیز جو ہماری کمیونٹی میں چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سائنٹسٹ بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹرز بن جائیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ بننا اور سوشل ویلیوز کو کیسے امپروو کرنا ہے. اور چونکہ اس کی آپ کو امپلائمنٹ نہیں ملے گی، اس پہ لوگ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں. اور یہی ہماری سب سے زیادہ کمی ہے، جو ہماری اقدار تھوڑی ویک ہو رہی ہیں، جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. اب ہماری یونیورسٹیز میں ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ پہلے 5-10 منٹس آپ نے بچوں سے اپنا بنا کے ان سے بات کرنی ہے، وہی ہمارے اپنے ہیں. آج ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو کوئی کہیں دور ہمارے اپنے بچے کو بھی پڑھا رہا ہوگا. جیسے ابھی آپ نے کہا پینڈیمک کا ذکر ہوا، تو اس کی بہت ہی اچھی آؤٹ کم آئی ہے ہماری یونیورسٹی میں. ایٹ لیسٹ مجھے تو بہت واضح فرق نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل ہم میٹنگ کرتے ہیں تو ایک 8:00 پہ میٹنگ ہے تو اس پہ شروع ہوتی ہے، 15 منٹ میں میٹنگ بھی کلوز اور آبجیکٹیوز بھی اچیو ہو جاتے ہیں. ہم نے اس یونیورسٹی کو کمپلیٹلی آٹومیٹ کر دیا ہے ان 2 سالوں میں، اور زیادہ کام ہمارا کووڈ کے دوران ہوا ہے کہ ہم نے اپنے تمام سسٹمز، فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم سارا خود بنا لیا ہے. ہم نے کلاس مانیٹرنگ، آن لائن کلاسز، آن لائن لیکچرز، یوٹیوب چینل شروع کر دیا. پھر ہم نے ایگزام کا بھی سسٹم بڑا اسٹرانگ بنا لیا کہ کبھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں آن لائن پڑھایا تو ہمیں آن لائن ایگزام لیں، تو وہ بھی ہم نے بڑا اسٹرانگ سسٹم وہ ڈیولپ کیا. تو اس کے لیے میری ٹیم میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے جو پبلک کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے ایجوکیشن تو سب کے لیے ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کرتی ہیں، انجینئر بھی، پولیس بھی، ہر قسم کے سیکٹر میں ہمارے لوگ جاتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی نے ان سب کے لیے ایک بنا لیا ہے ایک سسٹم، آن لائن ٹریکنگ سسٹم، فائل ٹریکنگ سسٹم، جس میں ہم مین جو کام رکتے ہیں نا آفیسز میں وہ ہے کہ فائل کہاں چلی گئی، اس پہ جس پہ ڈیسیجن ہونا تھا. تو وہ ہم نے وہ سسٹم بڑا اسموتھ کیا، جس میں کوئک ڈیسیجن ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس ٹائم ہے.
ایک 24 آور میں وہ فائل پہ ڈیسیژن کرے اور آگے لے جائے, اور ہمارے یہ پروسیسز بہت امپروو ہو گئے ہیں, جس سے یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا اپنی یونیورسٹی میں, ہمیں گورنمنٹ نے بڑی لینڈ بھی دی ہے, میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا. 400 ایکڑ لینڈ ہمیں ملی ہے جس پہ ہم نیو ایک کیمپس ڈیولپ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے سارے پروسیجرز آن لائن ہو گئے ہیں تو وہ بڑا ایفیشینٹ پروسیس ہو گیا, اور ہم ڈائریکٹ کسی بھی ٹائم کنسلٹنٹ سے فوراً بات کر سکتے ہیں, ورنہ پہلے لیٹرز اور فارمل چیزوں میں ہم انوالو رہتے تھے. لیکن اب یہ کووڈ کی وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی ہے, اور یہ بھی بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اس وقت ہمارا آن لائن ٹائم ٹیبل ہے ہماری یونیورسٹی میں, اور ہم کسی کی بھی کلاس میں ہم نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ کسی کلاس میں یہ 3-4 پرسنز آپ کی کلاس میں کسی وقت بھی آئیں گے اور آپ کو اپریشیٹ کریں گے آپ کے لیکچرز کو. پھر ان جو ماڈل لیکچرز ہوتے ہیں وہ ہم باقیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی کلاس میں آئیں اور دیکھیں کہ وہ کیسے پڑھا رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے, لرننگ اور انٹریکشنز بڑھ گئی ہے. تو مجھے اچھا ڈاکٹر روبینہ صاحبہ, ایک اور بھی سوال ہے کہ ہم انگریزی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, اردو کو کم, کیونکہ پاکستان میں تو اردو بولی جاتی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اردو کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے یا انگریزی کو؟ یہ صرف لینگویجز ہی ہیں, جس لینگویج میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ پاکستان میں ہماری اردو لینگویج ہے تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے اردو میں. لیکن کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے پھر بھی ہمیں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے, جیسے میڈیکل ہے, یا کیونکہ اس کی بکس ہمارے رائٹرز نے نہیں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے انگلش رائٹرز کی ہی بکس اپنے سلیبس میں ڈالی ہیں, تو ہمیں اس پہ پروفیشنسی اس پہ بھی چاہیے, اردو پہ بھی چاہیے, دونوں پہ چاہیے. لیکن ابھی فی الحال ہمارے بچے جو ہیں وہ اردو سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ بہتر ہے کہ ہم دونوں, بلکہ یہ صرف 1-2 لینگویجز نہیں, بے شمار لینگویجز کو ہم نے ابھی رکھنا, خاص طور پہ چائنیز لینگویج اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ساری ڈیولپمنٹ سی پیک اور اس کے ارد گرد ہو رہی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے. تو مطلب جو چائنا نے ترقی کی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کی ہے کہ اس نے رشین پہ فوکس کیا, جرمنی, فرینچ, انگلش پہ تو کیا ہی ہے, اور اپنی لینگویج کو نہیں چھوڑا انہوں نے. لیکن اب ان کی ساری آفیشیل کمیونیکیشنز انگلش میں, چائنیز میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اب چائنا سے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی, تو مجھے پہلے 1-1.5 سال چائنیز لینگویج پڑھی میں نے, پھر میں تھوڑا کچھ ان سے کمیونیکیٹ کر سکی. لیکن وہ نہیں بدلتے, وہ اپنی لینگویج کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس میں بات کرتے ہوئے. اچھا, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ, کہ جو جتنی دنیا میں کتاب انگلش میں ہے ہم ان کو اردو میں ترجمہ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں سکھائیں, تو کیا یہ ممکن ہے مختلف تراجم اپنی زبان میں کروائے جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو کسی 1 یا 2 کنٹری کی لینگویجز کو ساتھ ساتھ اسٹرانگ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ادروائز ہماری کمیونیکیشن, اور ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہمیں, اور آپ نے بھی بلکہ شروع میں یہی کہا کہ ہمیں دوسری کنٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے, ان کے نالج کو پاکستان میں لانا ہے, نالج ٹرانسفر کرنی ہے. نالج ٹرانسفر اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ہم ان کنٹریز کی لینگویجز کو اچھی طرح نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے اور انہی کے لیول پہ آ کے بات نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی لینگویج تو ہم سیکھ ہی لیتے ہیں اور ہم ٹھیک ہیں اس میں, لیکن جن کنٹریز کی بکس کو ہم فالو کر رہے ہیں, انگلش خاص طور پہ, یا جرمنی, یا چائنیز, اب خاص طور پہ میں جس کی بار بار ذکر کر رہی ہوں, وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے بھی سیکھیں. اچھا, اس وقت آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے یا اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے, کہ آپ کو کچھ ایسے آئیڈیاز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے اور سب کے لیے بہتری کی کوئی صورت بنے؟ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ. ایک چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ جو ایم ایس پی ایچ ڈی تو ہم پروگرام یونیورسٹیز میں چلا رہے ہیں, لیکن ہم سب کو اینالائز کرنا ہے ان پروگرامز کو کہ کون سے ایسے پروگرامز ہیں, ملک کی ضرورت کن پروگرامز کی ہے, اس حساب سے نمبر آف سیٹس کم زیادہ کریں ان پروگرامز کی, اور ان پروگرامز میں ہم انکریز کریں انٹرنیشنل اور نیشنل ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کم زیادہ کریں ہر سال, ان پروگرامز پہ فوکس کریں جو کہ اسٹوڈنٹس جن پہ جا کے فوراً ارن بھی کر سکیں یا بزنس کر سکیں.
اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں جو کی ہے وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت اپنی یونیورسٹی میں بھی کیا ہے کہ ہم نے سیکنڈ سیمسٹر سے اسٹوڈنٹ کو ان کے سبجیکٹ کے حساب سے 2 اسکلز ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لسٹ ہے اس میں سے کوئی بھی 2 اسکلز وہ چوز کر لے, اور اپنے ساتھ وہ 4 اور باہر کے کالج کے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ملائے, ان کو بھی وہی اسکل سکھائے. اور پھر 7th سیمسٹر میں ہم نے رکھا ہے کہ وہ 7th سیمسٹر میں آ کے اس کی ایویلیویشن ہوگی کہ اس نے اس سے کتنا ارن کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہمیں جاب سیکرز نہیں بنانے ہیں, ہمیں انٹرپرینیورز زیادہ پروڈیوس کرنے ہیں اور ریسرچر زیادہ بنانے ہیں, اور ایسے اور جو اگر ہم نے ایجوکیشن دینی ہے تو ہم نے ایسی دینی ہے کہ وہ ہماری انڈسٹری کی اسکل کے ساتھ میچ ہو, ہماری فیلڈ کی اسکلز کے ساتھ میچ ہو, تاکہ ہم لوکل پرابلمس کو سالو کر سکیں. صحیح. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ بہت مفید معلومات ہے, ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی تجزیہ ہو. جی, میں تو سن کے میں تو بہت سی لرننگ ہو رہی ہے. جیسے میم نے کہا کہ یہ پوسٹ ڈاک ان کا گلاسگو یونیورسٹی سے ہے, میں بھی وہاں پر گیا تھا. پوسٹ ڈاکٹرل تو نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک 2 ہفتے کا پروگرام تھا, تو وہاں پر یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا, اور تو کافی وہاں پہ لرننگ ہوئی, کافی اچھا ہم نے وہاں سے کچھ سیکھا. جو آپ نے کہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے نا, میں نے ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے, اگر میں اس کے کنکلوژن کی طرف جاؤں, اور اس میں جو اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہا کرتا ہوں, آج بھی کیا کرتا ہوں, کہ دیکھیے آپ جو ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہونا چاہیے. اور اگر ہم پاکستان سے باہر جو ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں, یا اگر ہم امیگریشن پروگرام بھی دیکھیں, چاہے وہ کینیڈا کا ہے, امریکہ کا ہے, یا آسٹریلیا کا ہے, جو بچے ہمارے یا جو بڑے بھی ہو گئے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ جا کے باہر کی شہریت کے لیے یا وہاں, تو ان کے پاس بھی کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ کے پاس اسکلز کیا ہیں. تو ساتھ ساتھ جو ہے ڈگری کے اسکل کا ہونا, اور ایسے اسکل جس کو ہم ہنر کہتے ہیں, کہ جو آپ ہاتھ سے کام کر سکیں, چاہے وہ اپنے گھر کا ہو یا آپ کو اس ذریعہ روزگار بنائیں. کیونکہ ڈگری دینے کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو امپلائی نہ بنائیں, بلکہ ایک امپلائر کے طور پہ, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ انٹرپرینور, کہ وہ جائیں اور باہر جائیں, بجائے اس کے کہ ایک بے روزگاری میں اضافہ نہ ہو, بلکہ وہ ایک امپلائمنٹ کریٹ کریں. دوسری بات یہ کہ جو یہ بات بھی کافی عرصے سے میں اپنی کلاسز میں اسٹوڈنٹ سے کہتا رہا ہوں, اور اب جب ایز اے پالیسی میکر یا ہم اسٹریٹجی بنانے میں, یا جب میں اکیڈمکس ایڈمنسٹریشن کا جب میرا حصہ رہتا ہے, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں, اور جو ابھی اگر آپ دیکھیں سلیبس بھی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, کہ جتنے بھی انڈر گریجویٹ پروگرام ہیں, اس میں لینگویجز جو ہیں کہ چائنیز, عربی یا جرمن لینگویج, یعنی ادر دین انگلش, کہ وہ اس کو سکھایا جا رہا ہے. یہ میں بہت پہلے سے, چونکہ جب سے میں پڑھا رہا ہوں, جب سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہا کرتا تھا کہ دیکھیے جو آپ کی لینگویج ہے وہ تو آپ کو آتی ہے, وہ تو کوئی آپ کو آنا کوئی وہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس ایک انگلش ہے جو کہ وہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے پاکستان میں, لیکن اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس انٹرنیشنل لینگویج آپ کو آنی چاہیے, کوئی سی بھی, چاہے وہ جرمن ہو, چائنیز ہو, رشین ہو, فرینچ ہو, ادر دین انگلش. تو اگر آپ کو, اور تیسری چیز جو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ایک, اور آج بھی, کہ ایک کوئی بھی ایسا انٹرٹینمنٹ کا کوئی, چاہے سنگنگ ہو, کوئی میوزک کوئی بجانی آتی ہو, کوئی شعر شاعری آتی ہو, کس سے کہانیاں آتے ہوں, کوئی لطیفے آتے ہوں آپ کو, کہ جس میں آپ اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو ہنسا سکیں, یا کوئی ایسی بات کہ جو اگر آپ کے مثال کے طور پہ بک پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو آپ بہت ساری ایسی چیز شیئر کریں لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کبھی سنی نہیں ہو, پڑھی نہیں ہو, یا آپ ان کو اچھا ایک انٹرٹین کر سکیں, گٹار ہی بجا سکیں آپ. تو یہ چیزیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایک دیکھیں نا, جو لائف ہے نا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اس میں آپ نے جہاں ڈگری کی ضرورت ہے وہاں اسکلز کی بھی ضرورت ہے, جہاں پر آپ کی سوشل لائف ہے وہاں پروفیشنل لائف بھی ہے. تو یہ چیز اب وہ ایسے آہستہ آہستہ چیزیں اسی طرح سے آ رہی ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سلیبس میں بھی اب جو لینگویج ہے
وہ ہم نے کر دی ہے کہ اس کے اندر کہیں عربی سکھائی جا رہی ہے, کہیں چائنیز سکھائی جا رہی ہے, کہیں جرمن ادر دین انگلش. چونکہ انگلش میں تو ہمارا چونکہ یہ برٹش کالونی رہا ہے, اور جو کنٹری برٹش کالونی رہے ہیں وہاں پر انگلش لینگویج, آج بھی اگر ہم جا کے دیکھیں ہر جگہ انگریزی نہیں بولی جاتی, بلکہ چند ممالک میں ہی انگلش ہے, باقی تو ممالک کے اندر وہاں کی اپنی لوکل لینگویجز ہوتی ہیں. اگر جرمنی میں جائیں وہاں انگلش نہیں, جرمن بولی جاتی ہے. اگر ناروے میں جائیں تو اسی طرح ہر ملک کے اندر وہ اپنی اپنی لینگویج ہے. تو فرینچ بہت بولی جاتی ہے, جرمن کافی زیادہ ہے. اب چائنیز کا, چونکہ چائنا خود ایک سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے, تو اس کی چائنیز لینگویج سب سے اس میں آ جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی جو بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جس طرح بتایا کہ اسکلز کو انہوں نے کمپلسری کیا ہوا ہے کہ 2 اسکلز جو ہیں وہ اپنی سلیکشن کے مطابق آپ سلیکٹ کریں, اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یونیورسٹیز میں اسکلز پر زور دیا جائے اور ان کو صرف یہ نہ دیا جائے کہ صرف کہ بھائی انہوں نے بی ایس پروگرام تھا یا بی بی اے پروگرام تھا یا اور دوسرے پروگرام تھے اس میں انہوں نے ڈگری حاصل کی, بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا اسکلز لے کے جائیں کہ جو ان کے اندر ایک بھائی اگر انہوں نے جب پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو اس کو یوٹیلائز کر سکیں, اور اگر ان کو ایز اے پروفیشن نہ یوز کریں تو ویسے ہی اپنی لائف آسان کرنے کے لیے, دیکھیں کسی کے اندر کوئی اسکل ہوتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, اس کو کام دیتا ہے. تو بس یہی ہے. جی بالکل, بہت خوبصورت بات کی رخسار احمد صاحب, آپ نے مفید معلومات کی, اور بلکہ معلومات بھی ایسی ہے کہ جس میں رہنمائی ہے اور آپ نے اچھا تجزیہ بھی کیا ہے. بالکل پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ, آخر میں کوئی آئیڈیا, کوئی مشورہ, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں بس مجھے یہی اپنی جو ینگ جنریشن ہے انہیں کہنا ہے, کمٹمنٹ لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور اپنے گول خود سیٹ کرنے ہیں. ایک گول اچیو کرنا ہے تو نیکسٹ گول کی طرف دیکھنا ہے, ایک بڑا گول بنانا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنے لیے گول بنایا تھا کہ کہیں میں اچھی سائنٹسٹ بن جاؤں گی, لیکن اس تک پہنچنے کی کوشش تو کی ہے. مطلب لازمی نہیں ہے کہ اس بڑے گول تک آپ لازمی ہی پہنچ جائیں جو آپ کی امیجنیشنز ہیں, لیکن اس کے قریب تک پہنچ جائیں. گول بڑے رکھنے چاہیے, کام لوکل کریں, لیکن اس کا امپیکٹ گلوبل ہونا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں بس ڈاکٹر صاحبہ کی بات پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیے سائنٹسٹ کا مطلب یہ, دیکھیں نا 2 طرح کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں. ایک وہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو انڈسٹری میں پریکٹیکلی, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپلائیڈ ریسرچ, وہ ریسرچ جو کہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں. تو ایک اپلائیڈ سائنسز بھی ہیں, اور جس میں جو سائنٹسٹ جو انڈسٹری میں نام بناتے ہیں, کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹ, کوئی ایسی مشینری یا کوئی ایسا کیا کہیں گے اس کو کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز انہوں نے بنا لی, انوویشن ہوئی. لیکن سائنٹسٹ وہ بھی ہیں کہ جو اکیڈمیا میں ہیں, ان کا انڈسٹری سے یا انڈسٹری میں ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہے, یا وہ انڈسٹری میں کوئی ایسا پروڈکٹ, لیکن وہ ایز اے سائنٹسٹ اس طرح سے ہیں کہ اکیڈمیا میں جو ہم جس طرح ریسرچ کرتے ہیں, ہم ایک بیسک ریسرچ کرتے ہیں جو پی ایچ ڈیز میں ہوتی ہیں, تو لیکن وہ ریسرچ ہمارے اکیڈمک میں جاتی ہیں اور وہ ایک پبلش ہو جاتی ہیں, وہ بک کا حصہ بن جاتی ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے پڑھنے کا یا اس کا لرننگ کا سبب بن جاتے ہیں. تو اگر سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے وائس چانسلر اور جو ان کی ریسرچ ہے, تو اس میں شی از ویری, میں کہوں گا کہ بہت کامیاب ایک سائنٹسٹ ہیں. تو اور اپنی سائنس سے, یہ اپنے علم سے, کیونکہ سائنس ایک علم کو کہتے ہیں, تو اس سے اپنے جو بھی یونیورسٹی میں یہ میں یہ کہوں گا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ, تو وہ اس سائنٹسٹ سے بہت کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے کہ جس نے کوئی ایسا پروڈکٹ بنا کے دیا ہو. کیونکہ یہ ایک نیشنز کو, یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, یا اس طرح کی پوزیشن پہ جس پہ میم ہے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں, ان کو لے کے چلتے ہیں, ان کا علم کی, ان کی تعلیم کا ایک سبب بنتے ہیں, وجہ بنتے ہیں. تو بس یہی کہوں گا اس میں. اور دوسری چیز یہ کہ جو میم نے کہا کہ جس طرح سے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, دیکھیے اگر ہم ملک یا قوم کو دینا چاہتے ہیں, تو اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچیں اور ان کو ہم آنے والے وقت کے لیے تیار کریں,
اور ان کو چیلنجز جو ہے اور سوسائٹی میں ایک اچھا وہ رول ادا کرے. اگر ہم اس طرح کا ایک پروڈکٹ اگر ہم یونیورسٹی سے نکالتے ہیں، اس سے مراد میری یہی کہ اسٹوڈنٹ، کیونکہ ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی کا ایک پروڈکٹ ہے کہ جو اس یونیورسٹی کے اندر بنتا ہے، تو وہ باہر آئے اور وہ باہر آنے کے بعد ایک ایسا شخص ہو وہ کہ جو سوسائٹی میں ویلیو ایڈڈ ہو، اور جو سوسائٹی میں اچھی چیزیں ہیں وہ یونیورسٹی سے لے کر آئے اور اس میں وہ اپنا رول ادا کرے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ فاروق صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں شامل ہونے کا اور مفید معلومات دینے کا، اور آج ہمیں بھی علم ہوا کہ آپ بہت اچھا کام کر کے اس جگہ پر موجود ہیں اور آپ ہر ایجوکیشن کے لیے اپنا کردار اب بھی ادا کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اچھا تجزیہ کیا اور مفید معلومات ہمیں دی، بہت شکریہ. پروگرام یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ.